अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नावल टेज ऑफ डियरबेविल्स। इसको लिखा है टॉमस हार्डी ने। बड़ा ही मशहूर नावल है इंग्लिश लिटरेचर का। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये जो नावल की जो स्टोरी है ये वेसेक्स के अंदर एक गांव है मार्लोट, वहाँ पर ये रूनुमा होती है। सबसे पहले ये पार्सन ट्रिंगम जो हैं ये इन्फॉर्म करते हैं जॉन डर्बीफील्ड को कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा ताल्लुक़ तो जो एक कदीम और अमीर ख़ानदान है इंग्लैंड का डियरबेविल्स उसके साथ है। क्या तुम्हें पहले किसी ने बताया है ऐसा? जॉन डर्बीफील्ड जो है एक आम सा गरीब सा आदमी होता है, वो तो हैरान हो जाता है कि क्या वाकई में मेरा उस डियरबेविल्स ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। वो इतना खुश होता है और इस बात की भी परवाह नहीं करता कि पार्सन ट्रिंगम जो है क्या सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। वो चला जाता है शराब खाने में, वहाँ पर शराब पीना शुरू कर देता है और इंजॉय करना शुरू कर देता है इस खबर को। इसकी जो बेटी है, जॉन डर्बीफील्ड की जो बेटी है टेज, उसकी 16 साल उम्र है। वो पार्टिसिपेट करती है मे डे डांस में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एंजल क्लेयर के साथ। एंजल क्लेयर बड़ा ही इम्प्रेस होता है टेज की ब्यूटी की वजह से। वो एंजल क्लेयर जो है वो टेज के साथ इसलिए डांस नहीं करता क्योंकि वो लेट हो रहा होता है, उसको फ़ौरन ही घर पहुंचना होता है। अब जॉन जो है इसने अपनी डिलीवरी जो थी वो शहर तक पहुंचानी थी, बीज को पहुंचाना था, लेकिन वो इतना शराब उसने पी ली है, इतना शराब के नशे में धुत है कि वो अब अपना जो डिलीवरी है बीज की वो नहीं कर पाता। टेज जो है अपनी माँ और अपने भाई इब्राहिम को भेजती है अपने वालिद के पीछे कि जाएं उन्हें बुलाएं और इन्होंने तो डिलीवरी पहुंचानी है। लेकिन जो इनके जो वालिद हैं उन्होंने शराब पी ली है और वो अब इस काबिल नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें बीज को शहर पर, शहर में। तो अब टेज़ को जाना है। तो टेज़ जब जाती है डिलीवरी को लेकर, तो जब ये बीज को डिलीवर कर देती है तो बाद में ये एक दरख्त के नीचे सो जाती है। और इनका जो फैमिली हॉर्स है, जो घोड़ा है प्रिंस, ये पूरे नावल में जो घोड़े का नाम था वो है प्रिंस। ये जो प्रिंस है ये चल पड़ता है और रोड पर एक वैगन आ रही होती है, वैगन के साथ ये टकरा जाता है और इनका जो फैमिली हॉर्स है प्रिंस, उसकी डेथ वाक़ई हो जाती है। तो टेज़ के सोने की वजह से और जॉन डर्बीफील्ड के शराब पीने की वजह से इतनी बड़ी जो क्लैमिटी है इनके फैमिली के ऊपर आ जाती है। अब हमें पता चलता है कि टेज़ को अब भेजा जाता है कि वो दावा करे अपनी रिश्तेदारी का मिसेस स्टोक के पास। जब वो मिसेस स्टोक्स के पास जाती है तो वो एक अंधी औरत होती है जो कि बताती है कि मेरे जो शौहर थे साइमन स्टॉक, उन्होंने बस वो जंग से वापस आए तो उन्होंने जानबूझकर ही वैसे ही अपने ख़ानदान का ताल्लुक़ डियरबेविल्स रख दिया, क्योंकि उनके जो ख़ानदान था वो ट्रेड यानी ताजिर थे। तो वो ताजिर वाले ख़ानदान के जो रूट्स थे उनसे हट के वो डियरबेविल्स कहलवाना पसंद करते थे। तो हमारा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है डियरबेविल्स फैमिली के साथ। मेरे शौहर ने बस वैसे ही अपने ख़ानदान का नाम डियरबेविल्स रख दिया था जब वो वॉर से, जंग से वापस आए थे। ये बात सुनकर टेस जो है काफ़ी नाखुश भी होती है, क्योंकि अब उसकी जो फैमिली है वो गुर्बत के अंदर फंस जाने वाली थी, क्योंकि उनका जो हॉर्स था, फैमिली हॉर्स प्रिंस, वो मर चुका था। जब टेज़ घर आती है सबको ये बताती है तो साथ में एक लेटर उसको थोड़ी देर बाद मिलता है कि मिसेस स्टोक्स ने उसको मुर्गियों की देखभाल करने के लिए जॉब दे दी है और वहाँ पर एलेक जो आता है वो उसको लेने के लिए आ जाता है। एलेक जो है एक बड़ा ही अय्याश किस्म का आदमी है और मिसेस स्टोक्स का बेटा है। अब टेज़ की जो मदर है वो ये ख्वाहिश करती है कि काश ये एलेक टेज़ के साथ शादी कर ले तो हमारे घर के हालात काफ़ी बदल जाएं। एलेक जो है वो बार बार टीज़ करता है टेज़ को, जब वो काम कर रही होती है वहाँ भी उसको तंग करता है। कपड़े जब वो पर्दों के पीछे, कमरे के अंदर पर्दों के पीछे छुप जाता है, वहाँ भी काफ़ी तंग करता है टेज़ को। लेकिन कुछ ही दिनों बाद
ٹیز جو ہے وزٹ کرتی ہے چیز بارو علاقے کا، وہاں پر میلہ لگتا ہے۔ جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے ٹیز، تو بہت ساری اور بھی لڑکیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو انہی لڑکیوں میں دو لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا نام ہے کار ڈرچ اور نینسی ڈرچ۔ ان دونوں کے نک نیم ہے کوئین آف اسپیڈز اینڈ کوئین آف ڈائمنڈ۔ ٹیز دیکھتی ہے کہ جو کار نے جو گروسری باسکٹ اٹھائی ہوئی تھی اس میں سے جو ٹرائیکل جو ہے وہ ڈرپ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹرائیکل ایک شہد کی طرح ایک بڑا ہی تھک سا فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ یہ انگریز لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے ناشتے میں۔ وہ ڈرپ کر رہا ہوتا ہے اس کی گردن پر، اور اس کی گردن ساری گندی ہو چکی ہوتی ہے۔ ساری جو لڑکیاں ہیں وہ ہنستی ہیں کار کے اوپر، لیکن جب کار پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو اس کو صرف ٹیز ہی نظر آتی ہے۔ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ٹیز کی اور کار کی، کہ تم مجھ پہ کیوں ہنس رہی تھی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات جاننا ہے کہ یہ جو کار اور نینسی دونوں لڑکیاں ہیں، ان کا پہلے بھی افیئر رہ چکا ہے ایلک کے ساتھ۔ اب ایلک آتا ہے وہاں پر گھوڑے پر بیٹھ کر، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح لڑکیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو وہ ٹیز کو گھوڑے کے پیچھے بٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ تو وہاں جو لڑکیاں کھڑی تھیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹیز یہاں کی مصیبت سے تو بچ گئی، لیکن وہ اس سے بھی بڑی مصیبت میں اب گرفتار ہو چکی ہے۔ ایلک جو ہے وہ ٹیز کو لے جاتا ہے ایک جنگل میں، اور جنگل کے اندر بہانہ کرتا ہے کہ ہم شاید راستہ بھول گئے ہیں، اور ٹیز کو کہتا ہے تم یہاں رکو، میں کی مدد لے کر آتا ہوں۔ جب وہ واپس آتا ہے ایلک تو دیکھتا ہے کہ ٹیز جو ہے وہ سو رہی ہے، تو وہاں پر ایلک جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بناتا ہے ٹیز کو۔ ٹیز کو جب زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ آتی ہے اور اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے آپ کو وارن نہیں کیا تھا اس خطرے کا جو کہ مرد حضرات ڈالتے ہیں عورتوں کے اوپر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ٹیز پریگنیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ بڑا ہی کمزور سا بچہ ہوتا ہے، اور ٹیز اس بچے کا نام رکھتی ہے سارو۔ ٹیز خود ہی اس کو بیپٹائز کرتی ہے، اس کو کرسچین بناتی ہے، اور کچھ ہی دن گزرنے کے بعد یہ جو بچہ ہے یہ مر جاتا ہے۔ اب ٹیز اس بچے کو اٹھا کر چرچ کے اس حصے میں جا کے دفناتی ہے جہاں پر ان بیپٹائز بچے دفن کیے جاتے ہیں، اور پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے یہ بات اس افیئر کی، اس سکینڈل کی جو کہ موجود تھا ٹیز اور ایلک کے درمیان۔ تو ایلک زندگی بالکل برباد کر دیتا ہے ٹیز کی۔ نیکسٹ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ٹیز جو ہے 2 سال گزرنے کے بعد ٹال بوتھیز ڈیری فارم میں اب کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس فارم ہاؤس کو جو کہ اون کرتے ہیں وہ ہیں رچرڈ کرک۔ یہاں پر ٹیز کی ملاقات ہوتی ہے ایز ریٹی اور میرین سے اور اینجل کلیئر سے۔ اب ٹیز کی عمر 18 سال ہو چکی ہے، اور اس کو جو جاب ملی ہے وہ ملک میڈ کی ملی ہے۔ اب اینجل جو ہے بالکل پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی 2 سال پہلے مے ڈے ڈانس پر، اور اب اینجل جو ہے وہ اصل میں ایک پادری کا بیٹا ہے، لیکن وہ اب فارمنگ ہاؤس یہ سارا فارمنگ سیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ اس کی خواہش ہے کہ میں آگے اپنا ایک فارم ہاؤس بناؤں گا۔ اپنے اس کے جو والد کا تعلق ایک بڑی ہی نوبل فیملی کے ساتھ ہے، اور اس کے جو بھائی ہیں وہ بھی کلرجی مین یعنی پادری ہیں۔ یہ جو تین لڑکیاں تھیں ایز ریٹی اینڈ میرین، یہ تینوں پسند کرتی تھی اینجل کلیئر کو، لیکن اینجل کلیئر جو ہے وہ پسند کرتا ہے ٹیز کو۔ اب اینجل کلیئر بڑا ہی فونڈ ہو گیا ہے، بڑی ہی اچھے تعلقات بن گئے ہیں ٹیز کے ساتھ، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اینجل جاتا ہے اپنے والد کے پاس مشورہ لینے کے لیے کہ میں ٹیز کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، مرسی چینٹ لڑکی سے شادی کر لیں جو کہ بڑی اچھی لڑکی ہے، لیکن اینجل کلیئر کہتا ہے نہیں، مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کہ ایک پریکٹیکل ٹیلنٹ رکھتی ہو جس طرح کے ٹیز ہے۔ تو اس کے جو والدین ہیں وہ مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ کی خواہش ہے تو آپ ضرور شادی کر لیں۔
اینجل جو ہے اب واپس آتا ہے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد، اور وہ پرپوز کرتا ہے، اور وہ ٹیز جو ہے وہ اس کشمکش میں موجود ہے کہ کیا میں اپنا ماضی بتاؤں اینجل کو یا ماضی کو چھپا لوں. تو وہ اپنے ماں سے بھی مشورہ کرتی ہے، ٹیز اپنی ماں سے، تو ماں اسے کہتی ہے کہ ہرگز مت بتانا، تم اپنی زندگی کو برباد مت کرو. ٹیز جو ہے وہ اب ایک خط لکھتی ہے، خط میں لکھ کر کہ اسی طرح ایک ایلک تھا، اس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، سارا اپنا ماضی خط میں لکھ کر وہ اس کمرے میں رکھ دیتی ہے جس کمرے میں اینجل جو ہے وہ سوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو خط ہے وہ کارپیٹ کے نیچے چلا جاتا ہے. اگلے دن اور اینجل جو ہے وہ اس خط کو پڑھتا ہی نہیں ہے. اگلے دن اینجل جو ہے وہ بڑا خوش گھوم رہا ہوتا ہے، اس گائے کو پکڑ کر ٹیز کے پاس لے کر آتا ہے، جو کہ گائے ٹیز کی فیوریٹ ہوتی ہے. ٹیز یہ سمجھتی ہے کہ اس نے رات کو خط پڑھ لیا ہے اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں کیا تھا کہ اینجل وہ اس خط کو پڑھ ہی نہیں پایا، اور وہ جو خط تھا وہ سلائیڈ ہو کر کارپیٹ کے نیچے چلا گیا ہے، اور اب وہ وہیں پر پڑا ہے، اور ماضی کے بارے میں اینجل کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. اینجل اور ٹیز کی دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں اپنا ہنی مون جو ہیں وہ ویل برج کے مقام پر مناتے ہیں. جوناتhan کائل جو ہیں وہ گفٹ لے کر آتے ہیں رچرڈ کرک کی فیملی کی طرف سے، اور یہاں پر جوناتhan کائل یہ بھی بتاتا ہے دونوں کو، ٹیز اور اینجل کو، کہ وہ جو 3 عورتیں تھیں وہ انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، مطلب کہ ایز، ریٹی اور میرین، ان تینوں کو بہت دکھ ہوا ہے، اور یہ تینوں اینجل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں، اور وہ کافی انہوں نے سفر کیا ہے آپ کی شادی کی وجہ سے. اب جیسے ہی ان کی ویڈنگ نائٹ آتی ہے تو سب سے پہلے اینجل جو ہے وہ کنفیشن کرتا ہے کہ جب میں لنڈن میں رہتا تھا تو میرا ایک تعلق تھا ایک اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ، تو کیا آپ مجھے اس بات کے لیے معاف کرتی ہو؟ تو ٹیز جو ہے کہتی ہے کہ نہیں نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ماضی کی بات ہے، میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں اس افیئر کی وجہ سے. اب ٹیز کو بھی حوصلہ آتا ہے کہ جب میں نے اسے معاف کر دیا تو یہ بھی، اب میں بھی اپنا کنفیشن کروں، یہ بھی مجھے معاف کر دے گا. تو ٹیز اب بتاتی ہے اپنا سارا واقعہ ایلک کے بارے میں اور اپنے مرے ہوئے بچے کے بارے میں، اور کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو. اینجل جو ہے جیسے ہی یہ سارا واقعہ سنتا ہے اس کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس جگہ سے. پہلے تو وہ بہت زیادہ خاموش رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں شاید تمہیں معاف تو کر دوں، لیکن اب میں تمہیں محبت اس طرح سے نہیں کر پاؤں گا، یا شاید میں تم سے کبھی محبت کر بھی پاؤں ساری زندگی یا نہیں. اینجل جو ہے اس کو یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کی ہے وہ ورجن نہیں ہے. اینجل جو کہتا ہے کہ اب ہمیں فوراً سیپریٹ نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ کہیں اس کو اسکینڈل کا بھی ڈر تھا کہ ابھی پہلی ہی رات یہ دونوں آپس میں پہلی ہی رات یہ کیوں دونوں سیپریٹ ہو گئے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے. اینجل کچھ دنوں بعد یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے، برازیل جا رہا ہے، اور ٹیز اس کے پیچھے نہ آئے. ہاں اگر اس کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اس کو خط لکھ کر اس سے منگوا سکتی ہے. ٹیز جو ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اینجل جو ہے وہ برازیل چلا جاتا ہے. جانے سے پہلے وہ ایز کو کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مسٹریس بن کر آؤ گی برازیل؟ تو ایز جو ہے وہ فوراً تیار ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں اینجل یہ سوال جب کرتا ہے کہ کیا تم سے مجھ سے محبت کرتی ہو، تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ اس دنیا میں تم سے، ٹیز سے زیادہ اور کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا تھا، وہ تمہارے لیے اپنی جان تک دے دیتی. یہ جیسے ہی اینجل نے سنا اس نے ایز کو کہا کہ تم بھی یہاں سے چلی جاؤ. تو ایز روتی ہوئی چلی جاتی ہے اپنے گھر. ٹیز اب جاتی ہے ایک نئے ڈیری فارم پر، اور وہ ڈیری فارم کا نام ہوتا ہے فلائنٹ کام ایش. یہاں پر وہ اب اس کی ملاقات ہوئی ہے میرین کے ساتھ، وہ بھی اسی ڈیری فارم کے اوپر کام کر رہی ہے. راستے میں
جو ٹیز تھی اس نے کیا کیا کہ وہ ایک مسافر خانے میں رکی اور اپنی جو آئی بروز ہیں آئی بروز کو اس نے کلپ کر دیا ہے، آئی بروز کو ریموو کر دیا ہے تاکہ وہ اتنی اٹریکٹیو اور اتنی خوبصورت نہ لگے جتنا کہ وہ پہلے لگا کرتی ہے۔ تو اس نے اب اپنی جو اپیرنس ہے، اپنی جو لک ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ایک نارمل سی لڑکی لگے اور مرد اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ اب نیکسٹ فارم ہاؤس پر ایز، ریٹی اور میرین بھی جوائن کر لیتی ہیں ٹیز کو۔ یہ جو فارم ہے یہ کافی رف ہے اور کافی بنجر ہے۔ کار اور نینسی ڈرچ بھی یہاں پر کام کرتی ہیں، لیکن یہ دونوں ٹیز کو بالکل بھی نہیں پہچان پاتی۔ ٹیز جو ہے اب وہ جاتی ہے اینجل کلیئر کے والد کے گھر کی طرف تاکہ وہاں سے کوئی مدد وہ حاصل کر سکے، لیکن گلی میں وہ اینجل کے بھائیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنتی ہے کہ کس طرح سے اینجل کی جو شادی ہے وہ ناکام ثابت ہوئی ہے اور اس کی جو وائف ہے وہ کتنی ڈس ریپیوٹیبل ہے، مطلب کتنا وہ بدنام سی وہ لڑکی ہے۔ جب یہ سب کچھ وہ گلی سے سن لیتی ہے تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ اینجل کلیئر کے والد کے پاس جائے اور ان سے مدد مانگے۔ جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک پریچر کو دیکھتی ہے اور پریچر وہی ایلک ہوتا ہے، وہی ایلک جس نے ٹیس کی زندگی کو برباد کیا ہے۔ ایلک کہتا ہے کہ وہ دوسروں کو اب گناہوں سے بچا رہا ہے اور ٹیز جو ہے اس کو بالکل بھی ٹیمپ اپنی طرف ورگلائے نہیں، اور ایلک جو ہے اب بار بار وزٹ کرتا ہے ٹیز کو اور اس کو یہ کہتا ہے کہ ٹیز کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ٹیز کہتی ہے کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ یہاں پر جو ایلک ہے وہ اچانک سے کیوں اتنا مذہبی بن گیا ہے، کیونکہ جو اینجل کلیئر کا والد ہے جان کلیئر وہ ایلک کو لے آیا ہے راہ راست پر، صحیح راستے پر، اور اس کو میتھوڈزم مذہب میں اس نے کنورٹ کر لیا ہے۔ ساتھ میں ایلک اب کہتا ہے کہ اینجل جو ہے وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ اس بات پر ٹیز جو ہے وہ ایلک کو تھپڑ مار دیتی ہے اور ٹیز جو ہے وہ آپ اپنے گاؤں مارلوٹ کی طرف واپس چلی جاتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ مر رہی ہے اور اس کا جو والد ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ اب اس سارے اثناء میں یہ جو ایلک تھا وہ بار بار ٹیز سے ملتا رہا اور اس کو کہا کہ ہم دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور افریقہ چلے جاتے ہیں۔ افریقہ جا کر میں جو ہے ایلک جو ہے وہ مذہب کو پروموٹ کرے گا اور جو ٹیز ہے وہ اس کی گھر پر بیوی بن کر رہے گی، لیکن ٹیز کو یہ سب کچھ بالکل بھی منظور نہیں ہوتا۔ ٹیز جب گھر جاتی ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ان کے والد کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ جو فیملی کا جو ہاؤس تھا، پوری فیملی اپنے گھر کو کھو دیتی ہیں اور پھر ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ کنگز بیئر جگہ پر جائیں، جہاں جو کہ ایک پرانا سا ٹوم ہے ڈی ارباویل فیملی کا۔ جب یہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسافر خانہ ہے اس میں کوئی بھی کمرہ خالی نہیں ہے اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے ان کے رہنے کی۔ تو یہ اپنا جو تو ایک چرچ کے اندر یہ پوری فیملی اپنا جو گزر بسر ہیں یا اپنی رہائش رکھتے ہیں، وہاں پر ایلک دوبارہ سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اب دوبارہ اینجل واپس نہیں آنے والا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر برازیل میں اینجل جو ہے وہ بہت بیمار ہو جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے انگلینڈ۔ اس کو خط ملتا ہے ٹیز کا جس میں وہ مدد کی فریاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جاتا ہے مارلوٹ، وہاں پر اس کو ٹیز بالکل نہیں ملتی اور یہاں پر اس کی ملاقات ہو جاتی ہے ٹیز کی مدر سے، ٹیز کی ماں سے، اور ٹیز کی ماں اینجل کو یہ بتاتی ہے کہ جو ٹیز ہے وہ اب وہ رہ رہی ہے بورڈنگ ہاؤس میں جس کا نام ہے دا ہیروئنز، اور وہ مسز ڈی ارباویلز کے طور پر وہاں پر رہ رہی ہے۔ یعنی جو ٹیز تھی اس نے یہ جب یہ دیکھا کہ میری فیملی جو ہے وہ بہت ہی برے حالات سے گزر رہی ہے اور ایلک جو ہے وہ واحد سہارا مجھے نظر آ رہا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایلک کی مسٹریس بن جاتی ہے اور پھر ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہنا وہ شروع کر دیتی ہے، اور جو ایلک ہے وہ دوسری جو فیملی ہے ٹیز کی ماں، بہن اور اس کا بھائی، اس کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
جو اینجل ہے دوسری طرف سے وہ برازیل میں بہت بیمار ہو جاتا ہے، اور جب وہ برازیل سے لوٹتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ٹیز جو تھی وہ میرے پیچھے بہت تکلیف میں رہی ہے۔ اینجل کی جب ملاقات ہوتی ہے ٹیز کے ساتھ تو ٹیز اینجل کو کہتی ہے کہ تم نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں ایلک کے ساتھ رہتی ہوں اور اب میں واپس نہیں آ سکتی۔ اینجل جو ہے وہ بہت افسردہ ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے کہ اس نے واپس آنے میں واقعی میں بہت دیر کر دی۔ ٹیز جو ہے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور سسکیاں لے کے روتی ہے۔ وہاں پر ایلک آ جاتا ہے، دونوں کے درمیان بڑی تلخ گفتگو ہوتی ہے، اور ٹیز الزام لگاتی ہے ایلک پر کہ میری زندگی میں جتنا بھی فساد اور مصیبت آئی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہی آئی ہے۔ پھر ٹیز جو ہے ایک خنجر اٹھا لیتی ہے اور ایلک کو سٹیب کر دیتی ہے، اس کو خنجر مار کر اس کو مار ڈالتی ہے۔ جب ایلک کا جو خون ہے جب وہ بہتا ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو وہاں کی جو اس بورڈنگ ہاؤس کی جو ہیڈ تھی وہ دیکھ لیتی ہے۔ اتنے میں ٹیز جو ہے وہ بھاگ چکی ہوتی ہے ایلک کو خنجر مار کر، اور ساتھ مل جاتی ہے اینجل کے، اور اینجل کو بتاتی ہے کہ میں ایلک کو مار آئی ہوں جس نے ہماری زندگی کو برباد کیا ہے۔ اینجل کو پہلے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ٹیز نے ایلک کا قتل کر دیا ہے۔ دونوں جو ہیں وہ بھاگتے ہیں اور ایک ویران محل کے اندر رہائش رکھتے ہیں۔ 5 دنوں تک یہ بڑی ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو چوکیدار ہے اس محل کا وہ دیکھ لیتا ہے دونوں کو، اور پھر یہ دونوں وہاں سے بھی بھاگ نکلتے ہیں۔ اینجل کا یہ پلان تھا کہ ہم ایک کشتی میں بیٹھیں گے اور انگلینڈ کو چھوڑ دیں گے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ ایک سٹون ہینگ کے مقام پر رکے جہاں پر وہ دونوں سو گئے۔ وہاں جو بورڈنگ ہاؤس کی جو ہیڈ تھی اس نے پولیس کو بتا دیا کہ ٹیز جو ہے یہاں پر ایلک کو قتل کر کے بھاگی ہے۔ جب دونوں اینجل اور ٹیز سٹون ہینگ کے مقام پر سو ہی رہے ہوتے ہیں کہ جب اینجل کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اوپر پولیس موجود تھی، اور پولیس جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے ٹیز کو۔ جب وہ جانے سے پہلے پولیس کے لے جانے سے پہلے اینجل سے وہ وعدہ لیتی ہے کہ وہ میری بہن لیزا لو کے ساتھ شادی کر لے۔ اور پھر ناول کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے کہ وینکیسٹر جیل کے اندر ٹیز کو پھانسی لگا دی جاتی ہے اور ایک کالے رنگ کا جھنڈا ہوا میں لہرایا جاتا ہے جس سے یہ سگنل ملتا ہے کہ اندر ٹیز کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اور ناول کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے کہ اینجل اور لیزا لو آپس میں ہاتھ پکڑ کر چل پڑتے ہیں، اور جس طرح سے ٹیز نے وعدہ لیا تھا اینجل سے کہ وہ اس کی بہن سے شادی کرے گا تو ویسا ہی ناول کے اینڈ میں ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔